अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में जो अभी पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा है ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सिनेरियो चल रहा है, और आपने देखा है कि उसको नोटिफिकेशन आया आज के गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। तो बहरहाल बैन लगाना एक अपनी जगह, कोई भी उसकी इम्पोर्टेंस होगी और उसके फ्यूचर में इसके असरात हम देखेंगे। बहरहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आर्टिकल 17 के तहत जो है पाकिस्तान का जो आइन है उसके आर्टिकल 17 के तहत जो है इसको हम बैन नहीं कह सकते। फ़िलहाल इसको काम करने से रोका जा सकता है, मगर मेरे ख्याल से ये फंक्शनल जो है रहेगी। इसको हम फंक्शनल नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जो है तय ना हो, ये इसके मामलात और कोई वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट ना आए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये बाकायदा एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो बाकायदा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट इसने किया है और इसके 3-4 जो है इलेक्टेड मेंबर भी हैं। तो मैं इधर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ कि इसको ये नहीं कह सकते कि ये बैन लग जाएगा, और ये मामला अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और आगे चलेंगे और इसमें बहुत सारी अभी बातें जो हैं होंगी, जो मुझे नज़र आता है कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी से जो है चीज़ें जो है वो किसी मनतकी अंजाम पे नहीं पहुँचेंगी। ये जब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी तो फिर सही सूरत हाल वाज़ेह होगी। बस यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने फिर एक दफ़ा जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश कर रही है कि जो भी कह लो कि अगर इल्ज़ाम तराशी या जो भी अगर कोई मामला बाद में कोई चीज़ें मिक्सअप होती हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह का वर्डिक्ट दिया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस तरह कोई जो है वो एक्शन नहीं लेगी, जो जिस तरह मेरे ख्याल से जो समझा जा रहा है। बहरहाल ये वक्त आने पे पता चलेगा। बहरहाल मैं इस ही सिनेरियो के अंदर जो है ये थोड़ी रोशनी डालूँगा, ये जितने भी TLP की जो बैकग्राउंड है और जिस तरह ये चीज़ें चलती रही हैं। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा ये मेंशन किया था कि हमें एक एजेंडे पे आना चाहिए। बहरहाल आज मेरा ये सब्जेक्ट ये नहीं है, मगर मैं इस पे ज़रूर रोशनी डालूँगा कि ये किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये इतनी एकदम ये ज़ोर पकड़ती गई हैं, और इसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि ये कार्टून कोई और बनाता है या चीज़ें किसी और मुल्क में की जाती हैं और एहतजाज जो है पाकिस्तान में होता है, या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक तहरीक का ज़ोर पकड़ जाती हैं और बाकायदा एक पार्टी जो है वजूद में आ जाती है और बाकायदा इलेक्शन भी लड़ती है। तो बहरहाल इस पर बहुत सारे जो हैं वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन हैं, लोगों के मुख्तलिफ राय हैं कि जी ये TLP जो है वो इस तरह होना चाहिए या लोगों को इस तरह करना चाहिए, या इनका रिएक्शन भी जो है मुनासिब नहीं है जिस तरह रोड पे आके रिएक्शन किया गया है और किस तरह जो भी रोड पे जो मामलात हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल इसमें मैं थोड़े इसके बैकग्राउंड में रोशनी डालूँगा कि ज़ाहिर ये सारी चीज़ें फ्रांस का नाम बड़ा इसमें आपने सुना होगा, फ्रांस का नाम बड़ा आता है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि हमें इसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो फिर हम सही इस पे जो है वो फ़ैसला कर सकते हैं कि ये असल में मसला है क्या। तो आपने मशहूर ये सुना होगा, सुनते रहे इंग्लिश के अंदर ब्लास्फेमी मतलब तौहीन रिसालत, इसके आसान माने में कि अगर किसी भी मज़हब की तौहीन की जाए तो वो इंग्लिश में ब्लास्फेमी के मानों में जो है इसको लिया जाता है। तो ये ब्लास्फेमी क्या है, व्हाट इज़ ब्लास्फेमी, ये यूरोपियन जो मुल्क हैं ये इनका क्या कानून है इस बारे में। तो आप न्यूजीलैंड और आइसलैंड, डेनमार्क या फ्रांस या इस तरह के ये पॉपुलर यूरोपियन मुल्क हैं जो इधर ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है वो चीज़ों को जो है लेते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी मज़हब पे किसी भी मामले पे आप जो है फ्री ऑफ जो है स्पीच है, आपको कोई भी चीज़ें आप कर सकते हो, उस पर कोई कानून नहीं है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता
کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کرو یا کوئی پروٹیسٹ کرے پاکستان یا کوئی اور کسی کے معاملے میں کرے، تو وہ اس کو کوئی اس میں اس کی کوئی اس طرح کا کوئی یہ قانوناً کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے جرم ہے۔ تو بہرحال پاکستان کو ظاہر اپنے آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھنا ہے، اور ہر ملک کو اپنے مذہبی معاملات اور مذہبی جو بھی اس کی سینسٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہر ملک کو دیکھتا ہے۔ تو یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے فرانس کی، تو یہ 1789 میں فرانس کے اندر جو ہے 1789 سے یہ چیزیں اس کی ہسٹری ہے، جب بادشاہت کا نظام تھا، تو تب بھی وہاں جو ہے اسی طرح کارٹون اور مختلف جو ہے چیزوں سے جو ہے نا وہ بادشاہوں کے جو ہے وہ کہ لوگ کہ اپنا میسج پہنچانے کے لیے اس طرح کا وہ سہارا لیتے تھے اس دور میں بھی۔ اس کے بعد پھر یہ چلتے چلتے جو ہے چیزیں ظاہر سی بات ہے ایک اس کا پورا ایک پبلیکیشن ہاؤس بن گیا، ایک کہہ لو کہ ایک چیز وجود میں آ گئی کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ پر 1905 میں جس طرح آپ نے یہ فرانس کے صدر کی وجہ سے زیادہ کنٹروورسی بڑھی میکرون کی، جب وہاں یہ پچھلے سال جو ہے جب 2020 میں اکتوبر میں جہاں ٹیچر کا قتل ہوا، اس ٹیچر نے کیا کیا ہے کہ ٹیچر نے ایک اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ جو کارٹون تھے ان کو جو ہے باقاعدہ اس نے اس پہ ڈسکس کیا، اور جو بھی ادھر اسٹوڈنٹ تھے ان کو مثالیں دی کہ بھائی یہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور اس پہ ہم کسی طرح بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے پھر ایک چیز کو جو ہے نا واپس ریوائیو کر دیا، زندہ کر دیا اس ٹیچر نے۔ بہرحال بعد میں ایک اسٹوڈنٹ تھا چیچنین اسٹوڈنٹ، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے بعد جب کہہ لو کہ فرانس کے جو صدر ہیں میکرون جو حالیہ صدر ہیں، انہوں نے ایک دم ریئیکشن دیا کہ جی یہ بہت ہی جو ہے ظلم ہوا ہے، بہت ہی غلط ہوا ہے کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو قتل کیا ہے، اور ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور باقاعدہ ہم اس کو سرکاری طور پہ اس کا ڈیفنس کریں گے۔ یہ اسلامی جو فوبیا ہے یا جو بھی ہے اسلامی جو فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور ہم قطعاً اس قانون اور اس کوئی بھی ایسی چیز کو جو ہے نا جرم نہیں مانتے۔ یہ بہت ہی بہیمانہ قتل ہوا ہے ٹیچر کا۔ تو باقاعدہ انہوں نے جس طرح ہم 23 مارچ کو ایک ایوارڈ دیتے ہیں ستارہ امتیاز یا جو بھی ستارہ جرأت اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، تو باقاعدہ فرانس کا بہت بڑا ایوارڈ جو ہے وہ اس ٹیچر کو دیا گیا، جو بعد از مرگ اس کو دیا گیا کہ بھائی یہ بہت بڑا اس کو ایوارڈ دیا گیا، اور باقاعدہ سرکاری جو عمارتیں ہیں اس پر باقاعدہ کارٹون جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ باقاعدہ ادھر لگائے گئے، اور پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ بھائی ہم فریڈم آف اسپیچ پہ جو ہے بالکل قائم ہیں، اور ہم نہ کسی سے خوفزدہ ہیں اور نہ ڈرتے ہیں، اور ہم یہ چیزیں جاری رکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ فرانس کے اندر یہ بہت پرانی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ اس کے بعد جو کہہ لو کہ ایک ان کا ادارہ ہوتا تھا پبلیکیشن ہاؤس ہوتا تھا ہیراکیری لیبڈو۔ تو ہیراکیری لیبڈو جو ہے نا وہ پرانے دور سے جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ وہ بعد میں 1960 کے اندر جو ہے اس کا نام چینج ہو گیا، پھر وہ 1960 کے بعد جو ہے وہ اس طرح اس کا چلتا رہا ہے کہ 1970 میں اس پہ بین لگ گیا، پھر وہ 1981 کے اندر جو ہے وہ جسے چارلی ہیبڈو کہتے ہیں، کوئی چارلی ہیبڈو بھی کہتا ہے، کوئی شارلی ہیبڈو بھی کہتا ہے، اس کے نام سے ایک پبلیکیشن ہاؤس واپس جو ہے اسٹارٹ ہوا، اور جو ہے وہ کہہ لو کہ 1981 میں یہ کلوز ہو گیا تھا، پھر 1992 میں یہ پھر جو ہے وہ واپس ری اسٹارٹ ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کو اتنا کوئی پاپولر یہ پبلیکیشن ہاؤس نہیں تھا، اس کو اپنے کام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایشوز چاہیے تھے جو یہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو۔ تو آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک میں بھی جو ہے یہ کارٹون والی چیزیں جو ہیں وہ کی گئی تھی، تو اس نے وہی 2006 میں جو ڈنمارک نے جو کارٹون 12 کے قریب کوئی کارٹون تھے جو ادھر کے ایک جو روزنامہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ پرنٹ ہوئے تھے، پبلش ہوئے تھے، تو وہی کارٹون اسے لے کے جو ہے 2006 کے اندر 2012 میں اور 2015 میں واپس جو ہے یہ مختلف جو ہے ٹائمنگ کے اندر جو ہے یہ پبلش کرتا رہا ہے۔ یہ شارلی جو ہے ہیبڈو کے نام سے جو ہے یہ ایک وہاں رسالہ ہے فرانس کے اندر، تو اس پہ یاد ہو آپ کو، اس پہ پھر احتجاج بھی ہوا، اور پھر اس پہ 2012 میں حملہ بھی ہوا، اس کے بعد بلکہ اس کے ایڈیٹر کے ساتھ جو ہے یہ تقریباً کوئی 12 سے 14 افراد جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹگ آف وار شروع ہو گئی ایک طرح سے۔ اب جو موجودہ جو فرانس کے صدر ہیں وہ
فرنٹ پہ آ کے جو ہے ڈیفینس کریں، تو ظاہر سی بات ہے اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سرکاری طور پر جو ہے کسی مذہب کا جو ہے مذاق اڑایا جائے گا اور اس میں کارٹون اور اس طرح کی نعوذ باللہ چیزیں کی جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے یہ سرکاری لیول پر جو ہے ایک دوسری چیز کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایک انفرادی طور پہ کوئی فیل کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ اب سرکاری جو ہے باقاعدہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے کسی ملک کا یہ اس چیز کو ڈیفینس کر رہا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس میں سعودی عرب اور بہت سارے اسلامی ملک میں پروٹیسٹ شروع ہوا تھا پچھلے سال، اور چیزوں کے بائیکاٹ کا بھی جو ہے کافی جو ہے ہم سنتے رہیں کہ چیزوں کے بائیکاٹ بھی کیے گئے، اور وہی سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہوا جو تحریک لبیک کی طرف آیا۔ اور جب تحریک لبیک نے کہا کہ ہمیں فرانس سے جو ہے اپنے سفارتی تعلقات جو ہے ختم کر دینے چاہیے، تو اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے تو ان کی کوئی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے، کیونکہ سرکاری لیول پر کوئی ملک جو ہے باقاعدہ سرکاری لیول پر جو ہے توہین پر اتر آیا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں بھی اپنی آئینی جو بھی ہماری آئینی دفعات ہیں یا جو بھی ہماری جو مذہبی لحاظ سے جو ہمارا جو کیا کہتے ہیں کام ہے، ہمیں اس پہ بھی ہمارے جو حکومت ہے وقت ہے اس کو مذہبی حوالے سے جو ایک پبلک کا جو ایک امپریشن ہے، پبلک کا جو رد عمل ہے وہ بالکل دینا چاہیے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں یہ باقاعدہ فنڈامنٹلزم کی طرف جاتے ہیں، اور ایک نئی جو ہے ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، ایک نئی جو ہے کہہ لو کہ نان ایشو ایک ایشو کو بنا کے جو ہے ایک نئی جو ہے ہم کہہ لو کہ اس کو جنگی ماحول کی طرف جا رہے ہیں، جو کہتے ہیں جنگجوانہ ماحول کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ جو یہ لوگ ہیں تحریک لبیک ہے یا اس رجحان کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ہم صرف ان کو کنڈیم کریں۔ تو کنڈیم تو ہمیں فرانس کے صدر کو بھی کرنا چاہیے، اور یورپین جو اتھارٹیز ہیں یا یورپ میں جو قانون ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو اگر ہم دونوں طرف کی بات کریں گے، اگر ہم ان لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ڈائلاگ کریں اور باقاعدہ جو ہے جنگی ماحول کو ختم کرنے سے اچھا یہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے کہ ہم ڈائلاگ پہ آ کے کوئی چیزوں کو کریں، مگر اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یورپین جو ملک ہیں یا جو فرانس ہے وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھے کہ اس کو ڈائلاگ پر ہی جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بہت آگے جا کے جو ہے ایک جنگی ماحول پیدا کر سکتی ہیں، اور بہت سارے جو ہے معاملات جو ہیں نئے جو ہیں ایک جنگ کی طرف جو ہے اس کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ہر جگہ، اگر پاکستان میں اعتدال کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت جو ہے وہ ہم سے زیادہ بڑھ کر یورپ میں بھی ہے، اور فرانس کے اندر بھی ان کو بھی اعتدال کا دامن تھامنا چاہیے اور چیزوں کو جو ہے اعتدال میں رہ کے اور ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے حل کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور اس طرح جو ہے بین لگا دیں، تو اس سے مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اور ہاں اگر یہ کسی کی فرمائشی پروگرام ہے کہ گورنمنٹ ہماری کسی کی فرمائشی پروگرام پر یہ چیزیں کرنے جا رہی ہیں، تو میرے خیال سے یہ بھی جو ہے کوئی بالکل کہہ لو کہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ تو ایک بے وقوفی والی جو ہے ایکشن ہے کہ خود آپ اپنے پاکستان میں محاذرہ شروع کر رہے ہو، یہ ایک یک طرفہ جو ہے چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم یورپین کنٹریز اور فرانس پہ بھی جو ہے کوئی پریشرائز کریں اور ان کو بھی یہ بات جو ہے اس پہ کنونس کریں کہ یہ آپ کا بھی تاثر بالکل غلط ہے، اور اس کو بھی جو ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچائیں کہ بار بار جو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، جو ان کے میگزین اور جو بھی ان کے لوگ جو اس طرح کے جو بلیشفیمی کے لوگ یا جو بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں بھی قابل برداشت نہیں ہے اور ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ہے، میں نے صرف اس پہ تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈالنی تھی کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جس پہ کافی جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ اعتدال کی اگر پاکستان میں ضرورت ہے تو اعتدال کی دوسرے ملکوں میں بھی ضرورت ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا میرے ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔